नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राहे नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन, पूरी टीम भी आप सबको सलाम पेश कर रही है और आपको आपके प्रोग्राम में जोड़ते हैं। नन्हे मेहनत कश, ये हमारे आज की गुफ्तगू का मौजू है। और इससे पहले कि हम मजाज साहब के पास चलें और उनसे रहनुमाई हासिल करें, एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहते हैं कि एक शख्स एक कच्ची बस्ती में से गुजर रहा था कि एक झोपड़ी के पास उसने देखा एक औरत को जो अपने बच्चे को मार रही है, डांट रही है और ख़ुद भी रोती जा रही है। वो ये कह रही है कि तेरे बाप को मरे कई बरस गुजर गए, मेहनत मजदूरी करके तुझे पाल रही हूँ और तू है कि स्कूल जाता नहीं है, देर से जाता है, यूनिफॉर्म गंदी कर देता है, रोज़ तेरी शिकायतें आती हैं। वो शख्स ये देखता है और उसके बाद वहाँ से गुजर जाता है। जाहिर सी बात है कि उसका कुछ लेना देना नहीं था। अगले दिन जब वो मंडी पहुंचता है तो देखता है कि वही नन्हा बच्चा जो कल अपनी माँ की मार खा रहा था, लोगों की बोरियों से गिरे हुए सब्जियों को उठाकर अपनी झोली में भर रहा है। उसके बाद उसने एक छोटी सी दुकान लगाई और वहाँ बैठकर वो सब्जियाँ बेचने लगा। वो शख्स बहुत हैरान हुआ और तजस्सुस ने उसके कदम वहीं पर जमा दिए। वो देखना चाहता था कि आखिर मामला क्या है। वो दुकान जिसके सामने उस बच्चे ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई थी, उसका दुकानदार बाहर आता है, उस बच्चे को मारता है और उसकी दुकान को भी घेर देता है। वो बच्चा अपने आंसू पोंछता हुआ उठता है और कुछ कदम आगे बढ़कर फिर अपनी दुकान सजा लेता है। थोड़ी सी सब्जियां थीं, जल्दी से बिक गईं और उसके बाद उसने मुट्ठी में दबे हुए पैसे जाकर सामने एक कपड़े की दुकान में दुकानदार को दिए, अपना स्कूल बैग लिया और स्कूल की जानिब चल दिया। ये शख्स भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो जानना चाहता था कि आखिर मामला क्या है। ये बच्चा जो 1 घंटा ताख़ीर से स्कूल पहुंचा था, अपने टीचर के सामने जब जाता है तो उसका उस्ताद उसे मारता है और कहता है आज फिर तुझे 1 घंटा देर हो गई। मार खाने के बाद वो बच्चा जाता है और अपनी जगह पर बैठकर पढ़ाई शुरू कर देता है। ये शख्स उसके उस्ताद से मिलता है और उसका मोबाइल नंबर ले लेता है। अगले दिन फिर सुबह ये पहुंचता है मंडी में, देखता है वो बच्चा इसी तरह अपनी दुकान से जाए बैठा है और सब्जियां बेच रहा है। ये आदमी उस उस्ताद को फ़ोन करता है और कहता है जितनी जल्दी हो सके मंडी पहुंच जाओ। इसी तरह ये लपक कर जाता है और उसकी माँ से कहता है कि बहन मेरे साथ आना, आपको कुछ दिखाना है। वो साथ साथ आती है। ये तीनों 3 अलग अलग मकामात पर पोजीशन संभाल लेते हैं और उस बच्चे को देखने लगते हैं कि आखिर ये करता क्या है। आज भी उसने अपनी सब्जियाँ फ़रोख्त की, लेकिन इस दौरान कि वो सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहा था, ये शख्स अचानक उसकी जब माँ की तरफ देखता है तो वो ज़ारो कतार रो रही थी और खामोशी से अपने आंसू अपने मैले दुपट्टे में पोंछती जा रही थी। ज़्यादा देर तक वो ये मंजर देख नहीं सकी, वहाँ से चली गई। इसने उसके उस्ताद की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी कर्ब था और दुख की वो तहरीर रकम थी जिसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने किसी बेगुनाह पर बहुत जुल्म किया है। उस्ताद भी बहुत देर तक वहाँ नहीं रह सका और अपने स्कूल की तरफ चल दिया। लेकिन ये शख्स देखना चाहता था कि आखिर होता क्या है, आगे का मामला क्या है। उसने मुट्ठी में दबे हुए पैसे जाकर फिर उस कपड़े के दुकानदार को दिए और आज दुकानदार ने उसे एक लेडीज सूट दिया। उसने वो सूट अपने बैग में रखा और स्कूल की जानिब चल दिया। स्कूल जाने के बाद 1 घंटा देर हो चुकी थी। उस्ताद के पास गया और सज़ा के लिए उसने अपने हाथ आगे फैला दिए कि आज फिर मार पड़ेगी। लेकिन आज उस्ताद ने उसे मारा नहीं, बल्कि आगे लपक कर उसे गले लगा लिया। बहुत रोया। उसके बाद इस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये जो तुम्हारे बैग में है ये क्या चीज़ है। तो उसने कहा कि मेरी माँ मेहनत मजदूरी करती है, बड़ी बड़ी कोठियों में जाती है, उसके कपड़े फटे पुराने हैं और इस लायक नहीं है कि वो उसका जिस्म ढक सकें, तो मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ ताकि मैं अपनी माँ के लिए एक जोड़ा कपड़ा ख़रीद सकूँ। आज मेरे पैसे इतने मुकम्मल हो गए कि मैंने ये सूट ले लिया है अपनी माँ के लिए। तो ये शख्स कहता है तो फिर आज जाकर अपनी माँ को दे दोगे? तो कहता है कि नहीं अंकल, अभी तो मुझे थोड़ी सी मेहनत मजदूरी और करनी है। मैं ये सूट जाकर दर्जी को दूंगा और इसी तरह थोड़े थोड़े पैसे बचाकर सिलाई की रकम पूरी करूंगा और उसके बाद जाकर अपनी माँ को ये कपड़े दूंगा। तो वो शख्स बहुत बोझल कदमों से, बहुत बोझल दिल से और भीगी पलकों से ये सोचते हुए आगे बढ़ जाता है कि कब तक ये मासूम बचपन इसी तरह मेहनत मुशक्क़त की भट्टी में जलता रहेगा, झुलसता रहेगा। कब तक ये नन्हे नन्हे बच्चे सड़कों पर कभी जो है वो पानी के पैकेट बेचते रहेंगे, कभी गुब्बारे फ़रोख्त करते रहेंगे, कभी आप ये देखिएगा कि बसों में मुख्तलिफ़ चीज़ें ये बच्चे बेचते हैं।
آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بچے محنت کے لیے اس عمر میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اپنے بچوں کو دیکھیے اور ان بچوں کو دیکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ انصاف کہاں ہے. تو یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، بہت سلگتا ہوا موضوع ہے اور اس کے سروکار ہماری اور آپ کی زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو پہلا سوال مجاز صاحب آپ سے یہی ہے کہ یہ جو معصوم بچپن ہے، غبارے بیچنے والا بچہ خود ان غباروں سے نہیں کھیلتا ہے. یہ بچے ہو سکتا ہے خود بہت بھوکے ہوں لیکن اپنا پیٹ کاٹ کر کبھی کچھ نمکین بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ دوسری چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں. تو یہ جو غیر مساوی تقسیم ہے مال کی، یا یہ جو غیر مساوی معاشرتی نظام ہے ہمارا، سماجی اور طبقاتی تفریق ہے، اس کا الزام کس کے سر جاتا ہے؟ اس کا قصور کس کے سر جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو میری طرف سے عید مبارک. اللہ پاک بہتری کے ساتھ آپ کا پورا سال ایمان، صحت اور عزتوں کے ساتھ گزروائے. آمین. آج کا موضوع واقعی بہت سلگتا ہوا موضوع ہے اور بڑا سینسیٹیو موضوع ہے، اور میں دیکھتا ہوں معاشرے میں یہ حال بچوں کا جو آپ نے بیان کیا ہے، تو میں تو ابھی اندر سے عجیب و غریب کیفیت میں ہوں آپ کے بیان سے ہی. آپ نے پوچھا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے. اصل میں اس کے ذمہ دار دو ہیں، ایک سوسائٹی اور ایک اسٹیٹ. یہ لیبر کرائم میں آتا ہے. اس کی ذمہ داری جو ہے نا سوسائٹی اسٹیٹ دونوں کی ہے. معاشرہ ان کی دیکھ بھال کرے اور تبھی ان میں بہتری آ سکتی ہے. مطلب سوسائٹی میں اس طرح کی آرگنائزیشن بنا کے ان بچوں کی تعلیم کا، ان بچوں کی کفالت کا انتظام کیا جائے اور اسٹیٹ پہ بھی دباؤ ڈالا جائے کہ ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کے نظام بنے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جن ملکوں میں دہشت گردی ہے، غربت ہے، یا جہاں جنگیں ہوتی ہیں، وہاں مرد حضرات مارے جاتے ہیں اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں. ان بچوں کو اون نہیں کرتے لوگ، اپناتے نہیں. اگر انہیں اون کر لیا جائے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو کرائم والے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں اٹھا لیتے ہیں اور پھر ان سے ایسے ایسے کام کراتے ہیں کہ جو تصور نہیں کر سکتا آدمی. آپ یہ دیکھیے، چھوٹی مزدوری ہوں، پالش کرنا، گاڑیوں کی صفائی، ہوٹلوں میں بیرے یا دکانوں پہ کام کرنا، بھیک منگوانا، شاپنگ کے لیے گئے تو چھوٹے بچے گود میں دے دی. جن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں بچیاں، خود اچھے سے اچھا کھانا کھائیں گے، ان کے لیے الگ پیکیج تھوڑا سا دے دیا، الگ بٹھا دیا انہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، سڑکوں پہ تماشے دکھاتے ہوئے آپ کو بچے ملیں گے، یا ٹرینوں میں، بسوں میں گاتے ہوئے، یا کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہوئے. سڑکوں پہ آپ کی کار رکے گی تو پینسل، کاغذ، مطلب کچھ کاپی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں، کھلونے چھوٹے چھوٹے بچوں کے. وہ جو جملہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ خود نہیں کھیلتے اور بچوں کو کھلونے بیچتے ہیں، اور خود نہیں کھاتے اور بچوں کو کھانے کی چیزیں بیچتے ہیں، یہ عجیب و غریب نظام ہے. اندر سے دل روتا ہے. لیکن کریں کیا؟ اصل میں بات یہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تو غلامی کا جو تصور تھا نا اسے بالکل چینج کر دیا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال غلام رہے اور بچے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا. اب دیکھیے، یہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے غلامی تو تھے لیکن انہیں بیٹا بنا لیا. زید بن محمد کہلاتے تھے. وہ جب تک آیتیں نہیں آئی تھی کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں، تمہارے اصلی بیٹے نہیں ہیں، تب تک زید بن محمد تھے. اس کے بعد زید بن حارثہ ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے بعد کے بھی صحابہ، ایک صحابی کے بارے میں میرے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بار وہ کوئی ملنے آئے ان سے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اور ایک اور بچہ جو ہے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں ایک ہی پلیٹ میں اور ایک سے کپڑے. تو وہ یہی سمجھے کہ بھئی یہ ان کا بیٹا ہوگا. تو انہوں نے پوچھا یہ آپ کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ یہ میرا غلام ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث پاک ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تب تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. وہ ہمارے ذہن میں ہی نہیں آتی بات. بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بازار جاتے ہیں، آپ کا جو غلام ہے قمبر وہ بھی ساتھ میں ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی کپڑے دکھاؤ، ایک ذرا قیمتی دکھانا اور ایک تھوڑا سادہ دکھانا. جی. جب آپ یہ خرید لیتے ہیں تو آپ اپنے غلام کو جو ہے وہ قیمتی لباس پوشاک پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں امیر المومنین، یہ آپ کے لیے کہنا ہے، تم جوان ہو،
یہ تمہارے لیے ہے، اور جو سادہ اور معمولی لباس ہے وہ میرے لیے ہے۔ تو یہ اسلام کا تصور تھا، لیکن ہم نے تو اسلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، نبی کی سنت کو فراموش کر دیا، اللہ کے احکام کو فراموش کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قافل یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ دیکھیں آج قدرتی آفات آتی ہیں، کوئی زلزلہ ہے، کوئی سونامی ہے، کوئی بھی اس طرح کی آفت آتی ہے جس میں بڑی تعداد میں بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کوئی انہیں اون نہیں کرتا، کوئی لک آفٹر بھی نہیں کرتے لوگ۔ تھوڑا شروع میں تو اپنے رشتہ داروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے یتیم ہو گئے، کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، ہمارے کزن کی یا کسی کی، تو اس ٹائم تو آنسو بہا لیں گے، وقتی طور پہ جذبات بھی ابھریں گے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہیں۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، پھر اسی سے کرائم بڑھتا ہے۔ کرائم بڑھنے کی مین وجہ یہی ہے کہ ان کا لک آفٹر نہ ہونا۔ ہم لوگ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک ہم جو اپنے بچوں کے لیے پسند نہ کریں وہ دوسروں کے بچوں کے لیے، بچے تو اصل میں آپ یہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں آپ کہ حضور جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، کچھ دنوں کے بعد ماں بھی چلی گئی۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ کیا میسج دیتا ہے جملہ کہ یتیم سے محبت کرو، غریب سے محبت کرو۔ حضور غریب بھی تھے، یتیم بھی تھے۔ ہمیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد ہوں، اسلام کی تعلیمات یاد ہوں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنے گھر میں اپنی بچی کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور جو پوچھا لگانے والی بچی ہے وہ اپنے آنسو پوچھ رہی ہے دیکھ دیکھ کے کہ میرے باپ کے پاس اتنے ہی پیسے نہیں ہیں کہ اس طرح کی کوئی تیاری، ان کے رشتے ہی نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس گھر میں وہ کام کر رہی ہے، اگر وہ اپنی بچی کے ساتھ لگا کے اور اس بچی کی بھی شادی کرا دیں، تھوڑی ہلکی کرا دیں، کتنا بڑا دل ہو جائے گا۔ یہ ہمت چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے، پہلے تو یہ یقین ہو کہ 1 کا 10 ملے گا، اللہ کی راہ میں خرچ، مقصد اللہ ہو، نیت اللہ ہو۔ مطلب اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی آپ کو حاصل کرنی ہے، تو یہ جو بچے آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو چوکیدار ہوتے ہیں، جو ڈرائیور ہوتے ہیں، یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی بچیوں کے رشتے نہیں آتے، اور جب یہ اپنے محل نما اس میں اپنے مالک کی کوٹھی میں ایسی تیاری ہے، اس کے بچوں کی شادی دیکھیں گے، ان کے دل میں کیا بیتتی ہوگی۔ انہیں شکایت نہیں پیدا ہوتی ہوگی اللہ سے کہ اللہ کیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان لوگ۔ تو یہ امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ غریبوں کا خیال رکھیں، اور اس طرح کے بچے اگر آپ کو کہیں ملتے ہیں، میں نے کئی بار کوشش کی ہے، ویسے ان لوگوں کا مائنڈ بھی میک اپ کر دیا جاتا ہے۔ جو بچے سڑکوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان کو اصل میں کرائم میں اس طرح سے ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی لینا بھی چاہے نا انہیں، تو یہ آتے نہیں ساتھ میں۔ میں نے کئی بار کوشش کی ہے، ایک آدھ میں کامیاب بھی ہوں، لیکن 10 جو ہیں وہ بچے تیار نہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے وجہ صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ 2 بچے ہیں، آپ ایک تجربہ کیجئے، ایک بچے سے کہیے کہ جا کر بھیک مانگو، اور ایک بچے سے کہیے کہ تم کتابیں یا کوئی کھانے پینے کی چیزیں جا کر فروخت کرو۔ شام تک جو بچہ بھیک مانگنے گیا ہے اس کے پاس پیسے بہت سارے ہوں گے، کیونکہ ہمارے سماج کا یہ حال ہے کہ رحم کھا کر 1 روپیہ 2 روپیہ کچھ نہ کچھ اسے دے دیتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو کوئی چیز فروخت کر رہا ہے اس سے وہ لوگ چیزیں خریدنا نہیں چاہتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سماج میں گداگری پھلتی پھولتی ہے۔ کیوں نہیں ان بچوں کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے، اگر کوئی کھلونا ہی ہے، آپ خرید لیجئے، اس کا حوصلہ بڑھے گا کہ اگر وہ محنت کر رہا ہے تو کم سے کم اسے مزدوری مل رہی ہے۔ وہ تپتی دھوپ میں یہاں سے وہاں ہر گاڑی کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ کچھ خرید لیجئے۔ تو ہمارے سماج میں بھیک دینے کا چلن ہے، لیکن کسی کی لوگ جھڑکتے ہیں انہیں۔ میں تو یہ تک کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی پورا کا پورا خرید لو، اس سے چاہے پھینک دو، یا کسی غریب کو دے دو جو خوشیوں کو ترس رہے ہیں، اس کا تو کم سے کم پورا کر دو آپ۔ اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ صرف اوپر کا دکھاوا رہ گیا ہے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو۔ زکوٰۃ کا نظام آپ دیکھیں، اگر یہ زکوٰۃ کا نظام ہی درست ہو جائے نا، تو یہ کسی قیمت پہ بھی بچے سڑکوں پہ آپ کو نظر نہ آئے۔ بہت برا حال ہے، تصور نہیں کر سکتے لوگ۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے بہت خوبصورت یاد آ رہی ہے۔ حضور نے ایک بار یہ فرمایا کہ قرآن کا دل تو یاسین ہے اور میرا دل یتیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کریے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب صفہ کے پاس بیٹھتے تھے تو ایک بار کفران مکہ جو ہے، وہ جو تھے مشرکین مکہ، جب سرداران قریش ہی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے جی ہمیں آپ تو یہیں بیٹھے ملتے ہو انہی کے پاس، غریبوں کے پاس، اور ہمیں تو آپ الگ سے ٹائم دیجئے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں۔ حضور نے انہیں تو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ چلے گئے، حضور کی دعا دیکھیے کہ اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مسکینوں میں میری موت ہو اور مسکینوں میں میرا حشر کرنا۔ اندازہ تو کریے آپ کہ جس امت کا رسول غریبوں کے لیے اتنی دعائیں، اتنی قربت رکھتا ہو،
ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غریبوں کو دیکھ کے ناک منہ بناتے ہیں. جو سڑکوں پہ بچے پھر رہے ہیں یا جو تماشے دکھاتے پھر رہے ہیں یا جتنے بھی غریب بچے گھروں میں کام کر رہے ہیں, انہیں دیکھ کے ہماری فیلنگ کا حساب ہوگا. اصل میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے دلوں کا حال بھی معلوم ہے. یتیموں کے مال کے بارے میں یہ بات کہی ہے جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں کہ ان کے پاس بھی نہ پھٹکنا گندی نیت سے. سورہ انعام کی آیت ہے کہ ان کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا. اب آپ یہ دیکھیں سورہ ماؤن ہے جو آخری پارے میں ہے, اس میں دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے بھائی کہ تم نہیں جانتے اس آدمی کو جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے, فذلک الذی یدعو الیتیم. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان بچوں کو دھکے دینا یا ان بچوں کو حقیر سمجھ, دھکے دینے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ آپ پکڑ کے اسے دھکا دیں گے, آپ کے اندر کی فیلنگ ہی انہیں دھکا دے رہی ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو اس کے سر پہ جتنے بال ہوں گے اس کی اتنی نیکیاں گنی جائیں گی. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا, اور یہ کہنے لگے کہ جو بچوں یتیم بچوں کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. شہادت کی انگلی اور بیچی انگلی کھڑی کی, تھوڑا سا فاصلہ رکھا جنت. آپ یقین کریں خطبہ ختم ہونے کے بعد, نماز ختم ہونے کے بعد جتنے صحابہ وہاں تھے وہ یتیم بچوں کی طرح بستیوں میں نکل گئے. ایک بھی اپنے گھر نہیں گیا کہ ہم کسی طرح سے انہیں اون کریں اور جنت کے مستحق پائیں اپنے آپ کو. تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دانتوں سے پکڑتے تھے, اسی لیے تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ میرے سے راضی ہوئے. تو یتیموں کی کفالت ہو, غریبوں کی کفالت ہو. اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے پرانے کپڑے انہیں دیتے ہیں. ان کا بھی تو دل ہے. جب اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ روزے دار کو جو ہے نا, روزے دار کے سامنے کھانا جو ہے وہ ناجائز ہے, تو کیا عید کے کپڑے ان غریب پڑوسیوں کے بچوں کے جن کے کپڑے نہیں بنے ان کے سامنے اپنے بچوں کو پہنانا جائز ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے باہر نکلے, نئے کپڑے تھے, دیکھا ایک یتیم بچہ جو ہے وہ غریب رو رہا, تو حضور اسے ساتھ لائے, واپس نہیں گئے ابھی عیدگاہ, اور اسے بھی وہ اسی طرح تیاری کرائی. اور بلکہ وہاں تو جملہ یہ تک میرے یاد ہے کہ یہ کہا تھا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا محمد ہے. انہیں یہ کہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرو گے کہ محمد تمہارے باپ ہو, عائشہ تمہاری ماں ہو, فاطمہ تمہاری بہن ہو. اور اس کے بعد لے کر آئے اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کے کپڑے اسے پہنائے, اور اس کے بعد عیدگاہ کی طرف لے کے چلے. تو اس بچے نے کہا میرے ابا اگر ہوتے تو وہ مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لے جاتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا, اور اس کے بعد وہ اس بچے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. وہ بچے جو نئے کپڑوں میں کھیل رہے تھے اور اس بچے کو چڑھا رہے تھے, جب ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور اس کی خوشی دیکھی تو ایک بچہ بے ساختہ کہہ اٹھا, کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور محمد ہمارے باپ ہوتے. واہ واہ, نہیں ٹھیک بات ہے. ایک بار تو ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بچہ کھویا گیا تھا, پھر پتہ لگا بچہ وہاں پہ کہیں پہ ہے, تو جاتے ہوئے انہیں روکا, بھائی جا کے اسے بیٹا مت کہنا, ہو سکتا ہے جن بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہو ان میں کوئی یتیم ہو اور اسے احساس ہو کہ میرا بھی باپ ہوتا. مجاز صاحب, ہم حل کی طرف آنا چاہتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیسے کیا جائے؟ کیونکہ ایک تو بات آپ نے کہی کہ زکوٰۃ کا نظام, زکوٰۃ کے نظام کو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. زکوٰۃ اول تو لوگ ادا نہیں کرتے, اور اگر ادا کرتے ہیں تو مستحقین تک قرار واقعی جو ہے وہ نہیں پہنچتا. ورنہ یہ جو غریب بیوہ عورتیں ہیں اپنے بچوں کی محنت مزدوری کر کے ان کا پیٹ پالتی ہیں, یا وہ مجبوری جس کی وجہ سے ننھی عمر میں ان بچوں کو یہ محنت کرنی پڑتی ہے, یہ تمام چیزیں نہ ہوں. ان کو بھی بچپن جینے کا پورا حق ہے, انہیں بھی زندگی کو انجوائے کرنے کا پورا حق ہے, انہیں بھی تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے. لیکن اس مسئلے کا حل کیسے نکلے؟ حل جو میں نے آپ کو بتا دیا نا, انہیں لک آفٹر کرنا پڑے گا, انہیں اون کرنا پڑے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ امیر لوگ ہیں, اگر وہ یہ سوچیں کہ 60 70 80 سال میں ختم ہو جائے گی زندگی, اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی ہے, اور اس میں اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے جنت میں, تو پھر ان غریب بچوں کی طرف دھیان جائے گا اور ان کی کفالت اپنے ذمہ. پورے بچے خرید لینا, ان کے ماں باپ سے بات کریں گے, بھائی بچہ ہمیں دے دو, نہیں تو آپ پالو, اس کا جو خرچہ ہو اس کی پڑھائی کا, اس کا اگر یہ کچھ مان لو 50 روپے روز کما کے بھی لا رہا ہے, وہ بھی آپ انہیں دے دیں کہ بھائی تمہاری مجبوری ہے, تم اسے مزدوری کرا رہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, کسی مجبوری میں تو یہ مزدوری کرتے ہیں بچے. مجاز صاحب, سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ایسے فلاحی ادارے ہیں, ایسے ٹرسٹ ہیں جو ان بچوں کی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کفالت, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ان کی تعداد ہے. تو انفرادی طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صرف امیروں کی ذمہ داری ہے. ہر شخص اپنے طور پر, یہ کہتے ہیں کہ بوند بوند ساگر بنتا ہے, تو اگر ہر شخص جو
کچھ نہ کچھ استطاعت رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہو، لوگ تو اپنے آپ میں الجھے ہوئے ہیں بالکل. تو اگر ہر شخص کچھ نہ کچھ آگے ایک قدم بڑھائے، ہاتھ سے ہاتھ ملائے، دیپ سے دیپ جلے، تو سماج کا نقشہ بدل سکتا ہے. نہیں، ایسی آرگنائزیشن بننی چاہیے جو اس طرح کے بچوں کو اون کریں اور ان کی کفالت کی ذمہ داری لیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ پہ دباؤ ڈالیں. ہمارے ہاں جملے بازی تو بہت ہے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ ایک بچوں کا جو کام کرانا ہے نا، بر صغیر میں جو 4 ملک آتے ہیں ان میں تو بچوں کی اس طرح کی کوئی قانون نہیں ہے، ورنہ وہاں جرم ہے، بچوں سے کام نہیں کرا سکتے آپ. تو بچوں کی جو عمریں ہیں تو پڑھنے کی، کھیلنے کی، دنگے کرنے کی ہیں، ان میں ہم انہیں مزدوریوں پہ لگا دیں گے، ان کا بچپن ہی ختم ہو جاتا ہے. میرے تو اچھی طرح یاد ہے، دیکھیے جی، جو غریبوں کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم کے لیے گئے ہیں تو غلام کی باری تھی جب اندر انٹر کیا ہے وہاں پہ. تو اس ٹائم یہ سوچنا کہ غلاموں کا یا ہمارے جو ملازمین ہیں ان کا بھی دل ہے، ان کی بھی چاہت ہے، ان کی طرح کوئی شکایت پیدا نہ ہو، تب ہم اپنا جو سرپلس ہے وہ ان پہ لگائیں. سب سے پہلے ان کا حق ہے، بالکل. ہماری خدمت کرتے ہیں. دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ اور کافی دیر سے فون لائن پہ ہیں، بات کر لیتے ہیں. سلیم بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت دن سے، بڑا اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. اچھا باجی، میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ مجھے ہارٹ کی پریشانی ہو گئی تھی. اچھا. تو اس کی وجہ سے میری چھاتی میں جیسے بلغم سا جم جاتا ہے نا، تو ایک رہتا ہے. ہاں. اور مجھے پریشانی ہے. دوسری میری جو بہو ہے، جی لڑکے کی بہو، ہاں وہ کسی حال سے ہیں، تو ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، کھانا وانا نہیں بالکل بھی کھایا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے مجھے کیونکہ کمزور بہت ہو رہی ہیں. کون سا مہینہ ہے؟ تو جی سلیم بھائی، جی کون سا منتھ کون سا ہے پریگنینسی کا ان کا؟ یہ اور وہ جو بچی ہے ہماری بہو جو ہے، وہ بھی ساری بالکل ٹھیک تھی. یہ ابھی سے بالکل کچھ نہیں کھا پی رہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. ہم وہ جو کہتی ہے ہم وہی لا کے دیتے ہیں کہ بھیا یہ کھا لو، جو بھی تمہیں اچھا لگے وہ کھا لو، لیکن کھا ہی نہیں پا رہی ہیں. نہیں، یہ وقتی کیفیت ہے، انشاءاللہ مجاز صاحب بتائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تھوڑا سا انتظار. ثنا سے بات کر لیں. جی ثنا، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آنٹی، مجھے بہت دن سے ایسا مولانا صاحب سے بات کرنے کا. میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ ہمیں وائٹ بالوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور جو مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ اس کا رس لگانا چاہیے پیاز کا، تو اس میں بالوں میں سے پھر اسمیل تو نہیں آنے کی. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بڑی بہن ہے، تو ان کا منہ بہت زیادہ آتا ہے، مطلب منہ میں وائٹ چھلکے ہو جاتے ہیں، چھلکے، اور چہرے پہ بھی الرجی ہونے لگتی ہے. اور پھر میرا تیسرا سوال آپ سے ہے کہ پیروں کی ایڑی پھٹتی ہے اور ایڑی میں درار ہو جاتی ہے، تو ایڑی پھٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ثنا، آپ کے تینوں سوال نوٹ کر لیے. 2 کالرز اور ہیں. سالار بھائی تھوڑا سا انتظار. پہلے مہدی صاحب سے مخاطب ہیں. جی فرمائیے سوال کیا ہے. مہدی، ہماری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی بھائی، اپنا سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد کے پھوڑے نکل رہے ہیں، قریب یہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ پھوڑے کہاں، پورے جسم پر ہیں؟ نہیں، پھوڑے جس میں شرمگاہ پہ ایک پھوڑا نکلتا ہے، دوسرا پھوڑا پھر نکلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی، سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اسلام کے اندر نظریہ دیکھتے ہیں کہ نصاب کے اندر جو بیٹھتا ہے اسے زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ جو شخص دیتا ہے وہ غریب میں گنتی نہیں آتی، پھر کیا ہم LPG گیس سلنڈر کی سبسڈی ہم کیا وہ لوگ لے سکتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی سوال سے شروع کرتے ہیں. جی مجاز صاحب. بالکل لے سکتے ہیں. اصل میں وہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نا، گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں. جب آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہو تو آپ کو ان کی پوری اسکیم سے، ان کی جو بھی انہوں نے پبلک کے لیے نکالی ہیں چیزیں، بالکل آپ کو پورا حق ہے ان سے سبسڈی لینے کا بھی، ہر طریقے کی، کیونکہ آپ انہیں ٹیکس پے کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. جی پھوڑوں کے لیے کیا کریں مجاز صاحب؟ پھوڑوں کے لیے انہیں ایک بتاشا، جو بڑا بتاشا آتا ہے، وہ پانی میں بھگوئیں تو 2 منٹ میں اس میں گھل جاتا ہے، اس کا پانی پئیں ایک تو، اور ایک نیم کے پتے سکھا لیں. سوکھنے کے بعد انہیں کوٹ کے اور چھان لیں، اور وہ چھنے ہوئے جو پتے ہوں گے وہ 1 چمچ صبح شام پانی سے لیں. اور کست شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، 1 چٹکی کھانے کے بعد تینوں ٹائم آدھا چمچ کے قریب، اور 3 منقب بنا بیج کے، یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. جی ثنا کا سوال سفید بالوں کے لیے آپ نے بتایا تھا پیاز کا رس. ہاں پیاز کے رس سے کوئی بدبو نہیں آتی. رات میں لگائیں 2-4 منٹ کے لیے تو بدبو آتی ہے, اس کے بعد پھر نہیں آتی ہے اور بال کالے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر انہیں پھر بھی زیادہ اسمیل آتی ہو, بعضی بچیوں کو الٹی آتی ہیں اس طرح کی اسمیل سے, تو پھر یہ کریں کہ ایک تو روغن بیضا آتا ہے اور روغن کلونجی, انہیں برابر مقدار میں ملا کے اور ہفتے میں 2-3 بار اس کی مالش کریں رات میں سر کی, اور صبح کو ہربل شیمپو سے سر دھوئیں, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار, ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار. جی منہ میں چھالے آ رہے ہیں, اس کے لیے سہاگا کھلا کے توے پہ اور اسے پیس کے ڈبے میں بھر کے رکھ لیں, اور اسے گلیسرین میں ملا کے وہ لگایا کریں منہ میں جہاں جہاں چھالے نکلتے ہیں. اور گلاب جل منگا لیں, 1 گھونٹ گلاب جل کا منہ میں لیا, اچھی طرح چلایا اور اسے نگل لیا, اور دوسرا گھونٹ اچھی طرح منہ میں چلایا اور اسے رال کی طرح ٹپکا دیا. 3 یا 4 دن میں ہمیشہ کے لیے چھالے ختم ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار اس کے لیے. جی پیروں کی ایڑیاں پھٹتی ہیں, یہ بھی ضرور جانیں گے, لیکن 2 کالرز اور ہیں. ہے نا, پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے سوال کیا ہے. ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی السلام علیکم, ہنا بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. جی جی ہنا فرمائیے. ایکچولی ہمارے گھر میں 2 منتھ سے بہت زیادہ کھٹمل ہو رہے ہیں. ہم نے ہر طریقے کی دوائی کر لی ہے بٹ وہ ختم نہیں ہو رہا ہے, مطلب بہت پرابلمیٹک ہو رہا ہے. 2 منتھ سے بہت زیادہ ہو رہا ہے کھٹمل ہمارے یہاں پہ نا. ٹھیک ہے, اگر آپ بتا پائیں اس کے لیے دوائی یا کچھ. ٹھیک. نبیل صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. جی نذیر صاحب فرمائیے. جی باجی ایک سوال ہیلتھ سے متعلق تو نہیں ہے, لیکن ماں باپ کے نافرمانی اور فرمانی کی بات کرنا چاہ رہا تھا. بالکل بالکل, ویسے سوالات کا بھی خیر مقدم ہے, بلکہ بنیادی طور پر تو وہی سوالات ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. جی جی جیسے میری وائف کی اور میری مدر کی بنتی نہیں ہے بالکل آپس میں, بات کرتے ہیں میں ناتفاقی بہت زیادہ ہے. تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ بالکل ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ چیزیں میری ماں تھوڑی زیادتی کرتی, میں اس کے سہمت ہوں چیزوں میں, لیکن وہ بھی میری وائف بھی ان کے اوپر زیادہ ہی کرتی ہیں کچھ چیزیں. تو میں کشمکش میں پھنسا ہوں دونوں کے بیچ میں, اور میں سمجھا نہیں پاتا ہوں. زیادہ اپنی ممی کو بھی میں کبھی کبھی ڈانٹ دیتا ہوں, وہ میں بعد میں اتنا پچھتاوا ہوتا ہے, اور ادھر میں اپنی وائف کے لیے سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا کروں. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے کتنے ہیں نذیر بھائی؟ میرے صرف 2 چھوٹے بچے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں میری ماشاءاللہ. گھر میں کوئی نہیں ہے. جب بھی ٹینشن ہوتی ہے وہ مدر کے لیے ہوتی ہے. وہ جب بھی ویسے الگ ہی رہتی ہوں, لیکن 5 دن 4 دن کے جب بھی جاتے ہیں گھر پہ ہمیشہ ٹینشن ہی ہوتی ہے. وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں, آپ کے گھر میں ہی رہتی ہیں؟ ساتھ نہیں رہتی ہیں, ہم کبھی گاؤں جاتے ہیں ہاں تو تب بھی ٹینشن ہی ہوتی ہے. وہ 5-7 دن کے لیے بھی مطلب ان کو برداشت نہیں کر پاتے میری وائف. اچھا اچھا جی مجاز صاحب. اچھا ہاں, ان کو تو یہ چاہیے کہ کچھ اس طرح کا تال میل بٹھائیں کہ اپنی وائف اور اپنی مدر کی جو ملاقات ہے وہ کم سے کم کرا دیں. ایک تو خود اصل میں ان کے اوپر تو حق ہے ان کی ماں کا کہ پورا لک آفٹر کریں انہیں, ان کی ضرورت ان کی خواہشیں ان کی تمنائیں سب پوری کریں, اور ان کی کمائی میں بھی زیادہ حق انہی کا ہے. تو لیکن ان کی وائف کے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری شریعت نہیں ڈالتی. ہمارے ہاں مرد حضرات کو کیونکہ معلومات نہیں ہوتی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی بیوی ہے وہ ہماری ماں کی خدمت کرے, جبکہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات شریعت میں عورت پہ نہیں ڈالی. تو انہیں چاہیے کہ اپنی مدر اور اپنی وائف کی ملاقاتیں کم کرا دیں اور خود بڑھا دیں اپنی. اب ان کی مدر کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو رہا ہے, اور کبھی نہ ڈانٹیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ تمہارے بوڑھے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو, مطلب ذرا سی بھی تکلیف انہیں نہیں دینی. تو اس لیے کبھی انہیں نہ ڈانٹیں نہ کچھ کہیں, بلکہ یہ کریں پیار سے انہیں سمجھائیں. جتنی بات ان کی سمجھ میں آئے, اس عمر میں جو ہے کسی بھی قیمت پہ ان کا دماغ ان کے اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتی بات. آپ کی وائف جو ہے وہ ابھی کم عمر ہے, انہیں آپ سمجھا سکتے ہو. یہ سمجھو آپ کہ اگر آپ نے اپنی وائف کو سمجھا لیا کہ تو اس کے بچوں میں یہ بات کام آ جائے گی. لیکن اگر وہ نہیں سمجھتی تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس طرح کا سمجھوتا کریں کہ اپنی مدر کے ساتھ اپنا تال میل بڑھا دیں اور اپنی وائف کا کم کرا دیں. بس انشاءاللہ تعالیٰ کافی معاملہ سلجھ جائے گا. ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار, اور عشاء کے بعد کچھ دن جو ہے وہ ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار پڑھیں. ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار. اللہ مینج کر دیں گے سب کچھ انشاءاللہ. انشاءاللہ. مجھے سب کھٹملوں سے نجات کے لیے کیا کریں؟ ہاں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ سورہ احزاب ہے قرآن میں, اس کی 23 اور 24 نمبر آیت کو لکھوا کے اور وہ وہاں اس کھٹملوں کی جگہ پہ
اس کمرے میں لگا دیں جہاں زیادہ کھٹمل ہے. ویسے کسی سے دوائی لے کے نا، کھٹملوں کی دوائی آتی ہے، زیادہ مقدار میں ڈال دیں، اس میں بدبو کافی آتی ہے، تو پھر کسی دوسرے روم میں سو جائیں اور پھر اگلے دن اس روم میں شفٹ ہو جائیں. مطلب علاج بھی کریں اور اس کا اللہ سے حفاظت کی بھی دعا کریں. ان رب علی کل شیء حفیظ پڑھیں اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار کم سے کم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، کھٹمل نہیں رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. راجستھان سے مسکان جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسکان کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں. آپ اچھی ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے. ہمارا سوال یہ ہے جیسے باجی ہمیں کچھ چیز ہوتی ہے جیسے کہ ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو اپن ایسے بول دیتے ہیں کہ ہم سفر پہ اچھے سے پہنچ گئے تو 2 رکعت نماز پھر شکرانے کی پڑھیں گے. لیکن پھر جیسے اب کوئی چیز ہو جیسے اپن بولتے ہیں اللہ لائٹ دے دے تو لائٹ آ جاتی ہے، پھر اگر اور کچھ مانگتے ہیں تو وہ ترنت مل جاتا ہے. اب اس کا شکر اللہ کے لیے کیسے کریں؟ جیسے اللہ کا شکر کیسے کریں ہم بہترین طریقے سے جو اللہ پسند فرمائے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے ہاتھ پاؤں میں جو درد ہوتا ہے اس کے بارے میں. آپ کی عمر کیا ہے مسکان؟ 20 سال. اللہ آپ کو بہت نوازے. تھوڑا سا انتظار. رحمت اللہ بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی رحمت اللہ بھائی فرمائیے. ہلو جی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے سوال کیا ہے؟ رحمت اللہ آپ کو ہم سن پا رہے ہیں، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں ہلو. ٹی وی کی آواز جب تک آپ بند نہیں کریں گے رحمت اللہ بھائی آپ سے ہم بات نہیں کر پائیں گے. معذرت خواہ ہیں. مجاز صاحب ثنا کا تیسرا سوال لے لیں. پیروں کی جو ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں ان کے لیے کیا کریں؟ ہاں اس کے لیے ثنا ہوئی چاہیے کہ دیسی موم آتا ہے، 5-10 روپے کا ٹکڑا منگا لیں دیسی موم کا اور وہ ملا کریں ایڑیوں پہ. اور ایک کام یہ کریں 15-20 دن کے لیے، سوتی جرابیں نائلون کی نہ ہو، صبح کو وضو کیا فجر میں اور تولیہ سے صاف کیے پاؤں اور موم ملا اور سوتی جرابیں پہن لی اور سارا دن ان پہ مسا کریں جب بھی وضو کریں، دوبارہ پاؤں گیلے نہ کریں. جی انشاءاللہ 10 دن کے اندر ان کے پیر بالکل ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور ان رب علی کل شیء حفیظ 100 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. سلیم بھائی کا سوال تھا، انہوں نے بتایا کہ ان کو بلغم سینے میں جو ہے وہ بہت بنتا ہے. ہاں ان کو یہ چاہیے کہ 1 چمچ شہد گرم پانی میں، ذرا تیز گرم پانی ہو، دن میں 2 یا 3 بار پئیں. 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں اور 1 کستہ شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم کھائیں. اور ارجن کی چھال آتی ہے دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گی، اس میں 1 چمچ کے قریب رات کو، مطلب انگلی کے برابر 1 ٹکڑا رات کو بھگو دیں اور صبح کو اس کا پانی پی لیں، صبح کو پھر بھگو دیں، رات کو پانی پی لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کھانسی ختم ہو جائے گی. تسبیحات میں یا وہاب کا ورد رکھیں، زیادہ سے زیادہ کم سے کم 3-4 منٹ روز یا وہاب پڑھیں، دل کی بیماری ختم ہو جائے گی. باقی چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جی بچہ صاحب بہو کی جو پریگننسی کا معاملہ ہے اسے بھی ہم لے ہی لیتے ہیں تاکہ سوال نمٹ جائے. ہاں تو ان کو یہ چاہیے کہ لسوڑے آتے ہیں، ایک بیج آتے ہیں ایک لسوڑے، تو وہ لے لیں بازار سے 10-20 روپے کے، انہیں پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں انہیں. اور 2 چھوٹی الائچی 2 یا 3 بار. دوسرے مجھے لگتا ہے کہ انہیں الٹی کی شکایت ہے جس سے ان کی طبیعت کھانے کو نہیں لے رہی، تو جب بھی کبھی الٹی آنے کو ہو انہیں 2 یا 3 لونگ پیس کے نوائے سے پانی میں ملا کے اور فوراً پی لیا کریں. الٹی بھی رک جائیں گی، کھانا پینا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو ان رب علی کل شیء قدیر کہ اللہ آپ کو قدرت حاصل ہے میری یہ طبیعت اسٹیبل کر دی میرے بچے کے لیے. اور جب طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے تو کمزوری دور کرنے کے لیے رات کو دودھ میں شہد ملا کے پیا کریں، جس سے بچے کو بھی تقویت ملے اور انہیں بھی. انشاءاللہ تعالیٰ باقی سب ٹھیک رہے گا. قمر الزما صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ قمر الزما صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، آواز میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے. ارے سوال یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو جلن پڑتی ہے 4-5 سال سے پریشان ہے میں، اور ہم نے اپنا علاج بہت کروایا، بہت جگہ ایک سے ایک ڈاکٹر سے کروایا، کل ملا کے آرام ہم کو نہیں ملی. تو میرے پیٹ میں جلن پڑتی ہے اور مجھے لیٹرین جو ہے چکنی ہوتی ہے، سفید آم جیسا لگتا ہے کہ آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ساحل بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟
वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो सवाल है। एक तो ये है कि मेरी ना बहनोई जी की वो एक जमीन है जिसे वो बेचना चाह रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन बिकने को होती है फिर वापस से कैंसिल हो जाती है, तो बिक नहीं पा रही है, इसके लिए वो काफी परेशान है इसमें। ठीक है। दूसरा? और दूसरा सवाल है कि मेरे को ख्वाब की तामीर जाननी थी कि मेरे को ज्यादातर ख्वाब दिखता है कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं लेट हो गया और एग्जाम मेरा छूट गया। मुझे कई बार ये चीज दिख चुकी है। साहिल, आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं? जी, मैंने मतलब ग्रेजुएशन करा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, उसके आगे मैंने पढ़ा नहीं। अभी जॉब कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? जी, जॉब कर रहे हैं। जी ठीक है जी। मुजाहिद साहब, इनको जो प्लॉट बिकने का मामला है ना, तो उसके लिए 300 बार या वली या वाली या नसीर और 300 बार या जल जलाल वल इकराम पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। 41 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ बावजू पढ़ के पानी दम करें और उस प्लॉट पे एक बार छिड़क दें सिर्फ। और ख्वाब इनका ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत ही परेशानी जॉब में आती है तो कुछ सदका कर दिया करें, तो उससे इंशाअल्लाह ताला जो आने वाली कोई बला होगी वो टल जाएगी। हुजूर की हदीस पाक है कि सदक़े से बलाएं टलती हैं। तो ये तो प्लॉट इनका बिक जाएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, ये जब तस्बीहात पढ़ेंगे। जी, कमरुज़्ज़मा साहब का सवाल है, पेट में जलन है। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि एक तो 2 चम्मच इसबगोल की भुस्सी 1 कटोरी ताज़ी दही में मिला के 15 मिनट पहले खाने से खा लें, सुबह शाम दोनों टाइम, कम से कम 15-20 दिन। और नीम की छाल आती है, नीम की छाल देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएगी, 1 उंगली के बराबर नीम की छाल रात को भिगो दें, सुबह को पानी पी लें, सुबह को भिगो दें, रात को उसका पानी पी लें, उसे फेंक दें और नई नीम की छाल भिगो दें। और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार पढ़ के दुआ करें। इंशाअल्लाह पेट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा भाई। खाना बस हल्का हल्का खाना है, मतलब बहुत अंडा मीट वगैरह सब बंद है कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिन के लिए। जी, मुस्कान का सवाल बहुत अच्छा है। पहला सवाल तो चलिए हम जल्दी से ले लेते हैं कि हाथ पैरों में अगर दर्द है तो क्या करें, लेकिन जो अहम सवाल है उसकी तरफ बाद में आएंगे, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे साहब। जी जी जी, मुस्कान को ये चाहिए कि बेटी आप एक तो 3 इंजीर जो है रात को जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह को खा लिया करें। और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम। और रात को हल्दी वाला दूध पिया करें, तो इंशाल्लाह आपके दर्द ख़त्म हो जाएंगे। दर्द के लिए चलते फिरते या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह ये पढ़ा करें, कम से कम 1000 बार तो पढ़ ही लें, कम से कम 300 बार, ज़्यादा ज़्यादा 1000 बार। जी, अब शुक्र की तौफीक, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। हाँ, तो इतनी कम उम्र में ये जो सोच है ना, हाँ, यही इनका शुक्र है। वही तो अंदर की जो फीलिंग होती है ना कि मैं किस तरह शुक्र अदा करूं, तो यही तो शुक्र है। हर एक को थोड़ी मिलती है बात। तो हमारे अंदर जो थैंकफुल फीलिंग अल्लाह की नेमतों की आती है या उसकी दुआओं की कबूलियत की आती है, असल में शुक्र की फीलिंग ही शुक्र है। आपको तौफीक दे दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मैं किस तरह शुक्र अदा करूं, बस यही शुक्र है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा भी करा करें। और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि जो उसकी दी हुई नेमतें आपके पास हैं उन्हें लोगों में बांटें, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सेहत हो, आपके पास तालीम हो, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा दिया, मतलब ये बातें जो अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं उन्हें लोगों में बांट देना उसका शुक्र है असल में। बहुत बहुत प्यारी बात कही मुजाहिद साहब। सफिया, फरमाइए, सवाल क्या है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन। जी, तबीयत खराब रहती है और घर में जो है जैसे बड़े बहन हम ताल्लुकात रखना भी चाहते हैं तो वो नहीं रखना चाहते किसी वजह से, तो ये बड़ा अफसोस रहता है। और मेरा एक बेटा है, वो काम से सुन नहीं पा रहा है, जब 15 साल हो गए। जो 5 साल की उम्र थी जब उसे बीमार हुआ था तो कान में कोई दवा का रिएक्शन हो गया। बोलता सब कुछ है लेकिन सुन नहीं पा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोजे रखे और जो है तरावी भी पूरी की, फजर की नमाज नहीं छूटी एक दिन भी। कितनी उम्र है उस लड़के की? उम्र क्या है? जी 22 साल हो रही है। कान बहता तो नहीं? कान बहते हैं? जी नहीं, कान बचपन में एक आध बार बहा है। हाँ। बहुत छोटेपन में। चलिए ठीक है। उसके बाद से वही सुनना बंद हो गया। जी, बरकत आप बताएं आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बरकत साहब। बहन, मुझे गॉलब्लैडर में स्टोन है, तो उसके लिए मैं समझना चाहता हूँ कि ऑपरेशन के अलावा भी। ठीक है, स्टोन कितना बड़ा है बरकत भाई? ये तो मैंने नहीं देखा। अल्ट्रासाउंड करवाया आपने? जी जी, अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने, उसी में पता चला। ठीक है जी मुजाहिद साहब।
ان کی گال بلیڈر میں اسٹون ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ 1 چمچ انگوری سرکہ پئیں دن میں 2 یا 3 بار. انگوری سرکہ آتا ہے. اور کسی دن ہمت کر کے یہ کریں کہ 1 گلاس تو لے لیں زیتون کا تیل اور 1 گلاس لے لیں نیمبو کا رس اور انہیں پی جائیں. اگر انشاءاللہ اسی دن لیٹرین کے رستے ان کی ساری پتھریاں باہر آ جائیں گی. اگر انہوں نے ہمت کر لی ہے، وہ ہمت کا کام، چاہے کچھ اور نہ کھائیں اس دن، 1 گلاس زیتون کا تیل اور 1 گلاس نیمبو کا رس پی لیں، ختم ہو جائے گی پتھری بالکل انشاءاللہ. انگوری سرکہ جب تک پیتے رہیں جب تک یہ انتظام کریں اپنا. اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. یہ ان کی پڑھائی ہے، چلتے پھرتے یا وہاں پڑھیں انشاءاللہ. آپریشن نہیں کرانا پڑے گا. جی مجاز صاحب آپ نے کہا زیتون کا تیل، جی 1 گلاس، ہاں، اور انگوری سرکہ، نیمبو کا رس. تو پھر انگوری سرکہ کب پینا ہے؟ انگوری سرکہ تو 1 چمچ صبح شام پیتے رہیں جب تک پتھری نہ نکلے. جی لیکن فی الحال کسی بھی دن یہ ارینج کریں دونوں چیزیں، زیتون کا تیل اور نیمبو کا رس نکال لیں. نیمبو خرید کے. مقدار کتنی ہو نیمبو؟ 1 گلاس بتا دیا میں نے. زیتون کا تیل بھی نیمبو کا رس بھی 1 گلاس پی لیں. ایک ساتھ پینا ہے کہ بیچ میں وقفہ ہو؟ نہیں ایک دم پی لیں. پہلے زیتون کا تیل پی لیں، اوپر سے نیمبو کا رس پی لیں، پتھری باہر آ جائے گی اسی دن لیٹرین کے راستے انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. برکت بھائی، صفیہ صاحبہ نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے گھر میں. ہاں اس کے لیے انہیں ایک تو یہ چاہیے کہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اور اپنے گھر کے سب کونوں میں پانی چھڑک دیں لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. اور 10-15 دن جو ہے وہ اذان دیں اپنے گھر میں، جس سے کہ کوئی بلا ہو ٹل جائے. 1 مٹھی آٹا روز الگ کرنا شروع کر دیں. کسی غریب کو جب خوب سارا ہو جائے تو دے دیں. کچھ صدقہ 1 یا 2 روپیہ بھی نکالنا شروع کریں گی تو انشاءاللہ بلائیں ٹل جائیں گی، طبیعت ٹھیک رہے گی. جی کان کا جو مسئلہ ہے مجاز صاحب؟ ہاں ان کے بچے کے لیے کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. دن میں 3 بار آدھا چمچ اسے دیں. اور 3 یا 5 کاجو سفید رنگ کے سادے کاجو روز کھلائیں اسے. 5 کاجو روز. اور غرارے کرائیں گرم پانی کے نمک ڈال کے. انشاءاللہ تعالیٰ فوراً آواز آنی شروع ہو جائے گی ہلکی پھلکی. اور تصویر سے بتا دیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. بالکل. تیسرے سوال کے لیے صفیہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. 2 کالرز اور ہیں. راشد بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. جی راشد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میری دونوں کڈنی خراب ہیں. اللہ رحم. جی ڈائلیسس پہ ہیں آپ؟ ڈائلیسس پہ ہیں راشد بھائی؟ جی ڈائلیسس ہو رہا ہے 2 بار، تو اس کے لیے کچھ بتا دیجیے. ایک سوال تو یہ ہے، اور ایک سوال میرا اور ہے. جی وہ سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح سے قانون میں کہتے ہیں کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، تو کیا مذہب میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جن لوگوں کو مذہب کی جانکاری نہیں ہوتی اور وہ بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو کیا اللہ کے نزدیک بھی یہی معاملہ ہے؟ اچھا سوال ہے، تھوڑا سا انتظار. سلمہ صاحب آپ بتائیے، آپ سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میری بھانجی ہے، وہ دماغ سے کمزور، اس نے کافی جگہ دکھایا تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ وہ پیدائشی ایسی ہے، وہ بہت پریشان کرتی مارتی سب کو. ٹھیک ہے، کیا کیا جائے؟ اور ایک سوال میرا اور ہے. جی یہ میرے سینے میں گانٹ ہے، اس کے لیے ڈاکٹر نے آپریشن بول دیا، تو اس کے لیے کوئی دوا یا بتائے تھے مولانا صاحب؟ اگر ڈاکٹر نے آپریشن کہا ہے تو مجاز صاحب اسے مد نظر رکھنا کتنا ضروری ہے؟ نہیں بالکل نہ آپریشن کرائیں. میں دوائی بتا رہا ہوں انشاءاللہ شروع کریں. گانٹ گھل جائے گی بالکل، اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی. ایک تو انہیں پہلے گانٹ کا ہی میں علاج بتا دیتا ہوں. 3 انجیر نہارمو کھانا شروع کریں اور کوٹ مٹی کستے شیری جو کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوائیں. آدھا چمچ یہ سفوف اور آدھا چمچ شہد ملا کے اچھی طرح سے دن میں 3 بار چاٹیں. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ان کی جو گانٹ ہے وہ گھلنی شروع ہو جائے گی. شہد پئیں دن میں 3 یا 4 بار گرم پانی میں. 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں دن میں 3 یا 4 بار. اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار. اور اس کے علاوہ المحیی ایک لفظ ہے، المحیی، اس کا ورد رکھے سارا گھر. بچوں کو بھی یاد کرا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلا ٹل جائے گی. آپریشن کرانے میں کئی بار بہت بڑا خطرہ یہ ہے میری بہن کی، یہ کینسر کا روپ لے لیتا ہے. ان دوائیوں سے آپ کی گارنٹی ہے انشاءاللہ کم سے کم 40 دن، زیادہ زیادہ 4 مہینے 10 دن میں ختم ہو جائے گی گانٹ. جی بچی جو دماغی طور پر کمزور ہے، ہاں اسے یہ چاہیے کہ ایک تو آدھا اخروٹ جو ہے پیس کے وہ شہد میں ملا کے اسے چٹائیں روز. آدھا چمچ شہد ہو، آدھا اخروٹ ہو پسا ہوا، گری اخروٹ کی. 3 منقع دیں اسے دن میں 2 یا 3 بار. اور 1 آملے کا مربع رات میں سوتے ہوئے اسے دیں. تیسرا کام یہ کریں کہ سورہ یاسین جو ہے اس کی شروع کی 9 آیتیں، یاسین سے لے کے لا یبصرون تک
9 आयतें 41 बार पढ़ें, 11-11 बार दुरूद शरीफ आगे पीछे, 41 बार ये आयत पढ़ के और पानी पे दम करें और उसे पिला दें रोज 40 दिन तक। इंशाल्लाह 40 दिन में बहुत बेहतरीन नजर आएगी बच्ची को। जी, राशिद भाई का मसला डायलिसिस का है मुझे। हाँ, उन्हें चाहिए कि 1 इंजीर खाएं, सिर्फ 1 इंजीर निहारमू और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी जो है वो पिसवा के रख लें। आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम खाएं। कम से कम 1000 बार या वहाब पढ़ें और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 बार ये पढ़ें। इंशाल्लाह डायलिसिस अपना बंद ना कराएं अभी, जब तक रिपोर्ट सही ना आ जाए। इस दवाई से रिपोर्ट सही आनी शुरू हो जाएगी, फिर डायलिसिस कम कराएं, फिर बंद करें इंशाल्लाह। लाइलमी, ये काबिल मुआखज़ा नहीं है तो क्या दीन में भी ये मामला है? नहीं है ही नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई ना कि मुसलमान तमाम मर्द औरत पे इल्म का हुसूल फर्ज है। तो अगर आप इल्म हासिल किए बिना गुनाह करते जा रहे हैं तो अल्लाह तो पकड़ेगा। जब आपके लिए शरीयत भेज दी, रसूल भेज दिए, तो उसके बाद भी आप ये कहें तो हमें नहीं पता था। जिस तरह से टीटी को आप ये कह दें टिकट ना लेने पे कि जी हमें तो नहीं पता था, तो पकड़ लेगा, ऐसे अल्लाह ही पकड़ लेगा। हमें नहीं पता। जब मेरे रसूल ये बात कह के जा रहे हैं कि तमाम पे इल्म का हुसूल फर्ज है, तो आप कैसे छूट जाएंगे? तो इसलिए इल्म हासिल करें। जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, जो चीज़ें सुन्नत हैं उनका इल्म हासिल करना सुन्नत है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है गुनाहों से बचने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में खुद एक आयत में बात कही है कि इल्म वाले ही अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह के तक़वा। मुझे साहब ताल्लुकात, जैसे बताया सफ़िया साहिबा ने कि जो है कि कुछ लोग ताल्लुकात रखने ही नहीं चाहते, ये तो चाहती हैं, लोग नहीं रखना चाहते। ये अपना अमल जारी रखें, ताल्लुकात रखने की कोशिश करें, सलाम करती रहें। एक तरफा थोड़ी सी बेइज्जती भी हो तो उसके बाद भी उसे सहन करने के बाद भी आगे बढ़ें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बारे में 12 हदीसें हैं। एक बार तो हुज़ूर ने फरमाया जिसे इन कामों में बेइज्जती महसूस हो अपनी इज्जतें मेरे से आखिरत में ले ले। एक बार फरमाया वाकई अगर इस तरह के रिश्तेदार हैं तो तुम उनके पेटों में आग भर रहे हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मजाज साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए। इंशाल्लाह कल और परसों भी आपसे मुलाकात का सिलसिला रहेगा जारी और सारी। तो उम्मीद है कि नाज़रीन इसी तरह प्रोग्राम देखते रहेंगे। कल तक के लिए इजाज़त लेते हैं। कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।